गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। नाज़रीन, कल का टॉपिक ये था कि रिलेशनशिप आजकल क्वारंटीन, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, लेकिन आज का टॉपिक उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि ताल्लुकात जो है वो ख़राब किस बिना पर होते हैं। हमने देखना ये कि अगर हम आजकल की सिचुएशन को देखें तो हमारी और आपकी लाइफ में 360 के एंगल से चेंज सिर्फ जिंदगी में एक ही दफ़ा आता है, आई एम टेलिंग यू, और वो तब जब आपकी शादी होती है तो ताल्लुकात मेरे ख्याल से बनाना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। आप एफिलिएशन में हैं, आप ताल्लुक में हैं, आप दोस्ती कर रहे हैं, आप यारी कर रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, या आप शादी कर रहे हैं, तो ताल्लुकात बनाना बहुत आसान है, लेकिन कमिटमेंट को पूरा करना इट्स नॉट एज ईजी एज आई एम टेलिंग यू। तो ताल्लुकात को बढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें बढ़ाना और आगे लेकर चलना और उनको उस पॉइंट तक लेके जाना जहाँ पर आप जस्टिफाई कर सकें, वो बहुत मुश्किल है। तो ताल्लुक को जब ख़त्म करना होता है उसकी वजूहात क्या होती हैं? ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि आपको एनर्जी के साथ साथ आपको एक ज़र्फ चाहिए होता है कि आप एक अच्छे नोट पे एक ताल्लुक को ख़त्म करें। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें इंप्लीमेंट करती हूँ, आपसे शेयर भी करती हूँ, और मैं इस चीज़ की रवादार हूँ कि देखिए, ना आपका ताल्लुक इससे इतना बढ़ना चाहिए, इतना एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, और ना ही इतना ख़राब होना चाहिए कि एक टाइम ऐसा है कि आप सलाम करने के भी रवादार न रहे। ऐसा ज़िंदगी में रहना चाहिए। तो ना ही आपको ताल्लुकात इतने बढ़ाने चाहिए और ना ही इतने ख़राब करने चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम जो शर्रा ज़्यादा कंपैरेटिवली देख रहे हैं वो ये कि शादी तो हो जाती है, डाइवोर्स होती है, लेकिन ज़्यादातर वजूहात जो होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, गेस्ट काफ़ी नहीं है, पैनल काफ़ी नहीं है, तो इसको डिटेल में आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चूँकि कोरोना वायरस है तो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमने इसका ख्याल रखा है कि बस एक आधा गेस्ट ही बुलाया जाए, डिस्कशन की जाए, और जो सब्जेक्ट आपके हमें मौसूल होते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उसको हम कंसाइज करें, एम्फसाइज करें, और जो भी सवालात आपकी क्यूरीज हम तक पहुँचती हैं उसको जस्टिफाई तरीके तक आपके जवाबात आप तक पहुँचाए जाए। तो हमारे साथ पैनल में मौजूद है मैरी परवेज इन्हें कहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि खातून जो है वो इस पॉइंट पर आकर क्या सोचती है और किस तरह से सफर कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। हाउ आर यू? सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू द शो। आपसे आगाज कर लेते हैं, चूंकि हमने कहा कि हमारे पास गेस्ट जो है वो कोशिश ये की है कि हम प्रिकॉशंस भी करें और चीज़ों को मेंटेन भी लेके चलें। अब मुझे बताएगा कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, ताल्लुकात बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो शादी करना भी बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि शादी कहाँ तक चलेगी। और हम ज़्यादा वजूहात शादी ख़त्म होने की पाकिस्तान में जो देखते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इस हवाले से ये शर्रा को कैसे कम किया जा सकता है, मतलब फ्लॉ आपको कहाँ लगता है, ख़वातीन में या ज़्यादा मर्द हज़रात में या उनकी फैमिलीज़ में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ डिस्कस करें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली उसका मतलब क्या है, उसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक साइकोलॉजिकल या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस की 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि रीसेंट रिसर्च हमें बताती है। फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, और एक फोर्थ जो मेजर कैटेगरी अब डिफाइन की गई है वो है कंट्रोलिंग अब्यूज़। यस, कंट्रोलिंग अब्यूज़ इज समथिंग जिसके अंदर हमें ये अब बताया जा रहा है कि फिजिकल अब्यूज़ सब समझते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ समझते हैं, इमोशनल समझते हैं, कंट्रोलिंग अब्यूज़ इज समथिंग जो बहुत माइक्रो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पहनना क्या है, आपने किससे बात करनी है, आप किससे मिल सकते हैं, ड्रामा एज वेल ना, some kind of thing, मतलब आप इम्पोज करते हैं अगले बंदे पे कि यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ, वो आप भी करो। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि रिलेशनशिप्स के अंदर नॉर्मली ये समझा जाता है कि अगर कोई बिहेवियर आपका कंट्रोल करे तो वो बेसिकली पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योर है। इनसिक्योर नहीं, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से कि रिलेशनशिप्स को लोग समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक रिलेशनशिप में, ये पॉजिटिव है। अच्छा, a lot of young people think कि अगर मेरा पार्टनर possessive और protective है, that's a good thing। मेरी ये पॉइंट बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत रियलिस्टिक भी है। आजकल ये प्रैक्टिस रिलेशनशिप में शादी है या नहीं है। देखिए, मेरा इस प्लेटफॉर्म से ये मकसद होता है कि हम वो बातें करें जो मसले मसाइल आपको और मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये प्रोग्राम को यंगस्टर, मतलब खवातीन, खासतौर पर उनकी शादियां नहीं हुई, उनकी शादियां हो गई हैं, वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो यस, उन्हें क्लिक करेगा कि यस, ये होता है मेरे साथ। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक है कि आज के यंगस्टर्स इसको डाइजेस्ट करने के लिए कहते हैं
نہیں وہ تو possessiveness ہے, that's why مجھے کہتے ہیں protective. ٹھیک ہے. اینڈ آلسو آئی تھنک کہ ون میجر تھنگ از کہ ڈومیسٹک وائلنس ہمیں صرف بیش یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اٹس اونلی مین ہو ڈو دس, کیونکہ جب ہم ایموشنل ابیوز کی بات کرتے ہیں یا کنٹرول ابیوز کی بات کرتے ہیں, دس از سم تھنگ جو کہ فیمیلس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ڈومیسٹک وائلنس کی ایک اور امپورٹنٹ, اگر ہم اسپیسیفکلی صرف پارٹنر ابیوز کی بات کریں تو پھر تو ہم ان 4 چیزوں کی بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک وائلنس جیسے کہ آج کل آئی فیل کہ کرونا وائرس سے بہت عرصے پہلے ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسا پینڈیمک ہے جس سے ہم سینچریز سے ڈیل کر رہے ہیں. Yes, پاکستان میں. ایگزیکٹلی, اینڈ آلسو آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے آئی فیل کہ کرونا وائرس جب سے آیا ہے, اینڈ آئی تھنک جیسے بھی جو بھی کرائسس جب بھی آپ آتے ہیں دنیا کے اندر, پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو اکارڈنگ ٹو دا WHO اینڈ دا UN رپورٹس اینڈ دا ہیومن رائٹس جو منسٹریز ہیں ان کی رپورٹس کے اکارڈنگلی جب بھی کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کے ریٹس انکریز ہو جاتے ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب ایسا اس لیے ہوتا ہے, اس کی 2 میجر ریزنز ہے جو ہمیں ریسرچ شو کرتی ہے. نمبر 1 ریزن ہے ریسٹرکشن آف موبلٹی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, جب آپ کو ایک جگہ ٹریپ کر دیا جاتا ہے, سو دیٹس وین آپ کی اینزائٹی, ڈپریشن اور اسٹریس لیولز جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پیپل آلریڈی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینج ود ایچ ادر. ہمیں آلریڈی ہماری سوسائٹی کے اندر اسپیسیفکلی یہ گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ ہمیں رشتوں کو کیسے نبھانا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایک پوائنٹ میرا ایڈ کر لیں آپ کی اسی بات میں, سوری فار انٹرپشن, لیکن وہ ایڈ آن کریں گی تو میرے خیال سے ہم اچھے سے کنوے کر سکتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے اس پروگرام کا. بیسیکلی پاکستان میں اگر بینگ اے مشرقی خاتون, بینگ اے مشرقی پارٹ آف نا, ہم یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے, وہ جو کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ آپ کی شخصی آزادی ہوتی ہے, وہ آزادی جو آپ کا ذاتی حق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کی بات نہ مانیں, اس کی نافرما برداری کریں یا پھر اس کے اگینسٹ ٹائم مخالفت میں کھڑے ہو جائیں, آپ اس طرح کے کام نہ کریں. لیکن اگلے بندے کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی شخصی آزادی ہے, اس کا فرینڈ سرکل ہو سکتا ہے, اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے, اس کی اپنی اپنی پریورٹیز ہو سکتی ہیں. بیسکلی آپ کی اپنی ایک الگ زندگی ہے, آپ ایک الگ انڈیویجول ہیں جس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ہم کسی کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اتھارٹی, اپنا پاور رول جو ہے, ایگزیکٹلی امپوز, دیٹس دا رائٹ ورڈ, امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ میں بھی ٹیمپریریلی آپ کو اس چیز سے ایک سیٹسفیکشن مل سکتی ہے کہ یس میں اس بندے کو کنٹرول کر رہا ہوں, یہ میری مرضی کے بغیر, میری اتنی دہشت ہے اس کے اوپر کہ میری مرضی کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتی ہے. لیکن ان دا لانگر رن دیٹ ریلیشن شپ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیلدی, وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ بن جائے گا جو کہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. along the line یہ ہوگا کہ نہ وہ خوش رہ پائے گا, اور ظاہری بات ہے جب آپ کا پارٹنر خوش نہیں ہے تو وہ آپ کو بھی اس طریقے سے سیٹسفائی یا اس طریقے سے خوش نہیں رکھ سکتا جس طریقے سے ایک خوش انسان آپ کو رکھ سکتا ہے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ 2 کیٹیگریز آف کہ کیا ریزنز ہیں 2 میجر. ایک تو موبلٹی جب ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے, ٹریپ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو, اور لاک ڈاؤن جو ٹرم ہے وہ اٹ سیلف جو اس کا میننگ ہے, لٹرل میننگ ہے, اس کا مطلب ہے امپریزنمنٹ. جب ہم کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا اس بندے کو. دوسری جو میجر ریزن جو ہمیں ریسرچ بتاتی ہے وہ ہے فائنینشیل ٹینشنز. These are the 2 major reasons of domestic violence all over the world. And جہاں تک ابھی ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں جو پریویل کر رہی ہیں زیادہ. اچھا, اب I would like to share a little data, ایک کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ ہیومن رائٹس منسٹری, جینڈر بیسڈ وائلنس اینڈ ایز ویل ایز پولیس ہیلپ لائن نے شیئر کیے ہیں کہ نارملی وین دے ریسیو فون کالز, اور ان کو ڈومیسٹک وائلنس کے ریلیٹڈ یا گھر کے جو بھی گھریلو مسئلے ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ کوئی فون کالز آتے ہیں, تو وہ ایک مہینے میں دے آر اوور 40,000 فون کالز. لیکن ان مارچ 2020 ان ٹوٹیلٹی ان کو صرف 38 فون کالز ریسیو ہوئے, لیکن اسی ڈیوریشن کے اندر there were 400 women who died because of domestic violence. Oh my God, اب مجھے بتائیے کہ اس کا کیا ریزن ہوگا کہ like why did they receive 38 phone calls in the first place and then there were still 400 killings of women. اب اس کا ریزن یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اور جو ابیوزر ہے وہ اب ایک ہی جگہ پر ہے. جو کنٹرول ہے وہ اتنا زیادہ انکریز ہو چکا ہے کہ پہلے تو شاید ان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ شاید ایک فون کال کر سکتے ہوں, لیکن کیونکہ اب ابیوزر بھی ساتھ ہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کال بھی نہیں کر سکتے ہیں.
सी सो दैट मीन्स कि जिस तरीके से एक अब्यूज़र जो है अपने विक्टिम को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से आपके स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ शो रही है. दैट मीन्स कि ये फैक्चुअल डाटा है जो कि शो कर रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से अफेक्ट करता है. अच्छा, मेरी एक बात पता है क्या है, देखिए हम एक मशरक़ी के माशरे में रहते हैं. मेरा मकसद ज़्यादातर ये होता है कि उन क्वेश्चंस को, उन आंसर को कैटर किया जाए जो मसले मसाइल हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं. चूँकि हम एक मशरक़ी के माशरे में रहते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि नहीं, आपको बात माननी चाहिए. और फिर एक मेथड हमें सिखाई जाती है, वो ये होती है नॉर्मली पेरेंट्स की जानिब से, खासतौर पे माओ की जानिब से, कि पहले आप उनकी बात माने और फिर अपनी बात मनवा लें. एक टाइम के बाद वो आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे. लेकिन आप ये नहीं सोचते, या मदर्स या हम लोग ये नहीं सोचते कि जब वो इस चीज़ के यूज्ड टू हो जाएंगे कि मुसलसल हम उनकी बात माने, तो फिर किस तरह से वो उस पॉइंट पर आएंगे कि आप हमारी बात माने. तो इस तरह से हमें कन्विंस कैसे करना है. बेसिकली ख़वातीन को ये बताना पड़ेगा कि जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है, आपके हस्बैंड को या नेक्स्ट पर्सन को जो आपसे रिलेटेड है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वैसे यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि अभी भी हमारे कल्चर में किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जब लोग जाते हैं तो वो ये टाइम नहीं लेते हैं कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करें. पहले अंडरस्टैंडिंग से पहले वो लोग ये कोशिश करते हैं कि मतलब कि ठीक है, विद एवरीडे रूटीन जैसे आपने गो थ्रू करना है उसके अंदर हम उसके साथ लग जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो अब्यूज़र्स हैं उनकी कुछ ये कह लें कि डिस्क्रिप्शन है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जिनको आपको गौर करना चाहिए. नंबर वन, अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर अभी शादी नहीं हुई है और आप कोई पोटेंशियल पार्टनर है जिसके साथ आप हैं या होने वाले हैं, जो भी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको नज़र में रखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि दिस इज अबाउट योर लाइफ. व्हाट्स दैट? आप ये देखें कि क्या उसके अंदर इम्पल्सिविटी है. दैट मीन्स कि वो बंदा क्या एक्ट करता है या रिएक्ट करता है. क्या उसको एंगर इश्यूज हैं, क्या उसको क्रिटिसिज्म जो है, एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपको क्रिटिसाइज किया जाए इन अ वे जो कि आपकी बेहतरी के लिए हो. इसे कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह. दैट्स करेक्ट. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बजाय क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर है उसका. उसके अलावा क्या, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाना, एकदम से नॉर्मल हो जाना. एग्जैक्टली. यस, ट्रू, वेरी सो दीज आर थिंग्स जो कि एक्चुअली नॉर्मलसी के अंदर नहीं आती हैं. और हम लोग ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आदमियों में अगर कोई बंदा बहुत एग्रेसिव है तो हम उसको एक पॉजिटिव ट्रेट कहते हैं कि इस बंदे के अंदर बहुत एक पर्सनैलिटी है. अच्छा, पर्सनैलिटी के अलावा हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसका रौब बहुत है. एग्जैक्टली. मतलब इसका रौब होता है जहां पर आता है और वो हम देखते हैं कि वहां दहशत हो जाती है और लोग बाकायदा तौर पर डरते हैं, खौफ है उस बंदे का. तो इसको पर्सनैलिटी तो नहीं कहेंगे, इसको तो एक मतलब एक खसलत कहेंगे, एक मसला कहेंगे ना, जिसको हम ये जिस तरह मूड स्विंग्स हैं या जिस तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर है तो हम इनको एंगर इश्यूज कहते हैं साइकोलॉजी में. ठीक है. एंड सो दैट मीन्स कि अगर आपको ये ट्रेट्स जो हैं वो नजर आते हैं. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला फिलहाल के लिए ये भी है कि मेंटल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को उस तरीके से तरजीह नहीं दी जाती है. अब देखिए, अगर आपको बुखार हुआ है, आप सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए हो सकता है कि आप यूल टेक अ पैनाडोल, और जब अगर बुखार सबसाइड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली आप डॉक्टर के पास जाएंगे. ठीक है. मेंटल हेल्थ भी इज एग्जैक्टली लाइक दिस. अगर आपके पार्टनर में या आप में खुद में भी आपको लगता है कि ये ट्रेट्स पाए जाते हैं तो मे बी यू कैन फर्स्ट ट्राई एंड टॉक इट डाउन. आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि ये शायद अगर बिहेवियर है तो क्या मैं आपको ट्रिगर कर रही हूँ, या ये कोई ऐसी चीज है जो आपके मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी चाइल्डहुड अब्यूज, मे बी सम एनवायरमेंटल इशू, मे बी कोई और फाइनेंशियल. ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ग्राउंड रियलिटी क्या है बेसिकली. ठीक है, रीजंस क्या है उसके पीछे. अगर टॉकिंग इट डाउन या कम्युनिकेशन वर्क नहीं कर रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि अब क्योंकि यहाँ पर एक स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर हमारी कि मेंटल हेल्थ को, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इस किस्म की चीज़ है कि लोग इस चीज़ को इस तरह रद्द कर देते हैं कि ओ ये इनका घरेलू मामला है, ये इनका घरेलू मामला है. लेकिन आई बिलीव कि दिस इज समथिंग जिसके अंदर कम्युनिटी को एज अ रिसोर्स काम करना चाहिए. दिस इज वन थिंग जिसके अंदर हमें आदत है हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को, कल्चर में लोगों को, रिश्तेदारों को वैसे भी, कि हर कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता है, इंटरवीन करना चाहिए, करना चाहता है. वो बाकी सारी चीजें साइड पर है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसके अंदर आई बिलीव कि इंटरवेंशन जरूरी है. इस मामले के अंदर अगर आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं कि भाई तुम्हें अपनी बीवी को अब्यूज नहीं करना चाहिए,
اگر آپ کسی فار ایگزامپل نیبر کے اندر آپ کوئی شور سنتے ہیں, موسٹلی وی ڈونٹ ایون بادر, شاید ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے او شاید ان کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے, اینڈ وی وڈ ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. ایک ریسرچ تھی ان دا یو ایس 1960s کے اندر بائی پلیاون, اور وہ ریسرچ تھی وہ انسپائرڈ تھی فرام این انسیڈنٹ, اور وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ سڑک کے اوپر ایک عورت کو more than 30 times اسٹیب کیا گیا تھا بائی ہر اون پارٹنر, اور وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ چلتے چلتے اس کو تقریباً 25 منٹس لگے, اور بلڈنگ کے اندر جو لوگ آس پاس تھے, جو سڑک پر لوگ تھے, nobody came up. اور اس کے علاوہ پولیس کو بھی جو فون کال کیا گیا وہ اس کی جو پرپیٹریٹر تھا, جو کلپرٹ تھا, اس کے جانے کے 15 منٹ بعد کال کیا گیا, کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انویسٹیگیشن کے دوران کہ کسی نے کیوں آگے نہیں آیا, کیوں کسی نے ہیلپ نہیں کی, تو انہوں نے کہا کہ وی تھاٹ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے سوچا کہ پولیس یا جو لیگل سسٹم ہے ان کا کام ہے کہ وہ آ کے ہیلپ کریں. اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ کی گئی تھی ان 1960s. That means آج 2020 ہے, which is about 60 years from now. اور 60 years کے بعد بھی it's so unfortunate کہ آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم وہی اسی طرح بائی اسٹینڈر بیہیویئر ہے ہمارا, کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وی وڈ سے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے, ہمیں کسی کے پنگے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی فیل کہ ڈومیسٹک وائلنس از ناٹ این انڈیویجولز ایشو, اٹس سوسائٹیز ایشو. اچھا میری ایکچولی ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم انٹرسٹ بہت لیتے ہیں, ہم سنتے بہت ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے ساتھ وہ ہو گیا, لیکن ہم اسٹینڈ نہیں لیتے, ہم آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کرتے. اچھا میری پرسنل کوسچن, آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں, ناٹ یٹ. دیکھیے میری بھی شادی نہیں ہوئی. اب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور لوگ سمجھیں گے کہ یار دیکھیں ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, لیکن کتنی انسٹرکشنز اور کتنی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی ہوتا پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں ہمیں سکھایا جاتا ہے ہمارے گھر سے, کیونکہ آپ نے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے نا تو پاکستان میں سینیریو آپ کو پتا ہوگا بالکل مختلف ہوتا ہے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ اگلے گھر میں جاتے ہیں, آپ کی لائف 360 کے اینگل سے چینج ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو ڈائجسٹ ایوری تھنگ, جو جیسے ہوتا ہے نا آپ کو ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر بات کی جائے کنونسنگ پاور کی, تو اگلے بندے کو جو کہ آپ کا ہسبینڈ ہے, جس سے آپ کی ساری زندگی آپ کمپینین شپ ہے, آپ نے ساتھ چلنا ہے, اسے کنونس کیسے کرنا ہے اس صورتحال میں کہ دیکھیں میری کچھ اپنی پریورٹیز ہیں, میری اپنی پرسنالٹی ہے, میری اپنی خوبیاں ہیں, اس کو ضائع نہیں کرنا. یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ مائی سیلف جیسے کہ میں ہوں. اور ایسا نہیں ہوتا, ہم آٹومیٹکلی پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں چینج کرنے کے لیے کہ چلے کوئی مسئلہ نہیں, ان کو یہ نہیں پسند تو کوئی بات نہیں, میں نہیں کرتی. Why not convince the next person in front of us? اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آپ بھی کہہ رہے تھے تو آئی فیل کہ ہمارے اندر اتنی یہ چیز انگرین کر دی گئی ہے کہ آپ نے چینج ہونا ہی ہے, یہ تو ہوگا ہی, اگلا بندہ تو ایسے کرے گا ہی, تو اس لیے آپ ہی کو کوئی آلریڈی کوئی پری ایزیوم چیزیں کرنی پڑیں گی کہ اب میں اس سچویشن میں جب جاؤں گی تو تب میں کیا کروں گی. ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو. اچھا شادی کرنے کا مقصد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. مطلب ہمارے گھر میں ہمارے اما ابا میں, مطلب ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے شادی کی تو اماں پہلی بات یہ کہیں گی بیٹا وہ جو کہیں گے مان لینا. تو ماننا چاہیے, ایسا نہیں کہ ماننا نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے بندے نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہیں, آپ کی پرسنالٹی جو ہے, میں اس کی بھی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے سوہا کہ ہم لوگ ریلیشن شپس کو ایز اونرشپ دیکھتے ہیں. ہمیں یہ کہنا اچھا لگتا ہے دیٹ آئی اون یو اینڈ یو اون می, بلکہ اس کا جو دوسرا لفظ ہے اس کو جو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اس ورڈ کو, وہ ہے پارٹنرشپ. ہمیں پارٹنرشپ پہ فوکس کرنا چاہیے اور اونرشپ پر. ہمیں ساتھ چلنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, دیٹ از کالڈ کمپینینشپ. مطلب کہ دکھ سکھ, آپ کی لڑائی جھگڑے, آپ کی مخالفت, آپ جس پوائنٹ پہ کیٹر نہیں بھی کر رہے, کسی پوائنٹ پہ آپ سٹینڈ نہیں کرتے ایک ساتھ, تو مخالفت کرنا بھی آپ کا حق ہے. آپ کی شادی کا حق ہے, آپ کا ذاتی حق ہے, آپ کی شخصی حق ہے کہ آپ اگلے بندے سے کسی پوائنٹ پہ اگری نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم اس کو تمام چیزوں کو کیوں نہیں لیتے کہ بھئی آپ کی شادی اگر انسان سے ہو گئی ہے, کسی مرد سے آپ کی شادی ہوئی ہے, تو وہ مرد آپ کو آن کر رہا ہے, مطلب آپ اس کی رسپانسبلٹی, آپ اس پر ریلائی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت سا تعلق ہے جس کو ختم کرتے وقت آج پاکستان میں ایک منٹ نہیں لگایا جاتا. طلاق کی شرح میں ہم نے دیکھا کمپیریٹیولی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, میری مجھے یہ بتایا کہ انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے آغاز اس کا کہاں سے کرنا ہے. مطلب آغاز تو پھر اس کا یہی سے ہوگا, ہم ایک بندے کو سمجھے کہ اس کی پرسنالٹی کے یہ عنصر ہیں, اس کو اینگر ایشوز ہے, ہمیں اس کو ڈائجسٹ کرنا پڑے گا. مطلب ایکسیپٹنس,
That is called the second word is acceptance, کہ ہم نے اگلے بندے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے کرنی کہ وہ جیسے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اچھا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر جیسا ہے آپ کو ایز اٹ از اس کو قبول کرنا ہے. آئی فیل کہ دس از اے کانسیپٹ جو کہ اصل میں بہت ہی تھوڑا ڈسٹارٹیڈ ہے. اگر آپ کے پارٹنرز میں کوئی ایسے ٹریٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ابھی, اگر وہ وائلنٹ ہے, اگر وہ ابیوزو ہے, تو دیز آر ناٹ ٹریٹس جو آپ کو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ کرنے چاہیے. ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ کا ایک قسم کا براٹ اپ ہوا ہے, اگر ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے سبمسو رہنا ہے, تو اسی طریقے سے آدمی کو سکھایا گیا کہ اس نے اتھارٹیٹیو رہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ کا پارٹ ہے یہ. سو دیٹ مینس کہ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, ایک انسان کے اندر ایک اپنی ول ہوتی ہے, آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. a lot of people, a lot of men وہ ابیوزو گھرانوں میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت ہی ہمبل اور اس کے علاوہ ویری کیئرنگ اور بہت ہی انڈرسٹینڈنگ انسان نکلیں گے. اب اس کے دو ریزن ہے, یا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وائلنٹ انوائرمنٹ کے اندر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وائلنس اڈاپٹ کر لے, اور دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک وائلنٹ انوائرمنٹ میں رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی لائف کے اندر اس طریقے کا بیہیویئر نہیں کیا کرنا. تو آئی تھنک اٹس فرسٹ آف آل اباؤٹ چوائسیز. ایسے چوائسیز کے علاوہ آپ میری بات سے اگری بھی کریں گی کہ یہ ایک ٹریننگ کے علاوہ آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, کہ آپ نے یہ چیزیں یا تو اپ برنگنگ میں سیکھی ہوتی ہیں یا دیکھی ہوتی ہیں. آج کل کے بچے یا اگر پرانے بچوں کی بات کی جائے تو نصیحت کو ہم کبھی نہیں دیکھتے, ہم وہ دیکھتے ہیں جو ایکچولی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے پیرنٹس گھروں میں کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ بات سیکھی اپنی لائف سے کہ آپ کی عادات, آپ کی ہیبٹس بدل سکتی ہیں, بٹ نیچر کین نیور بی چینج. آپ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ دیکھنے والوں کو صبح بخیر. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرامکس فارم اسپیسیفکلی اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کر رہا ہے. اس خوبصورت سے بلیک وارڈروب کی بات کی جائے تو مدامی کا یہ وارڈروب ہے, لیکن کماش پہ آپ کو اویلیبل ہوگا. کماش کے آؤٹ لیٹ لنک روڈ پر اویلیبل ہے, اقبال ٹاؤن میں ہے. آپ جائیں وزٹ کریں, چونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹائمنگ اسپیسیفک کر دی ہیں, تو صبح 9 سے لے کے شام 7 بجے تک آپ وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ وزٹ کریں, اگر آپ آن لائن بھی کرنا چاہتے ہیں تو مدامی کو, اور اس کے علاوہ آپ کماش کو انسٹاگرام پر, فیس بک پر وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آن لائن منگا رہے ہیں یا بذات خود بھی وزٹ کر رہے ہیں کسی اسٹور کو, تو سینیٹائز کر کے ہی چیزیں استعمال کریں. پریکاشنز بہت زیادہ ضروری ہیں, اور یہ اب سمجھیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, جو ہم نے کبھی بھی پریکٹس نہیں کی تھی, آج ہم زیادہ تر کر رہے ہیں. تو پلیز آپ اس چیز سے یوز ٹو ہو جائیں, اور جو ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, ہاتھ دھوئیں, سینیٹائز کریں, ماسک پہنیں, تو میرے خیال سے اب ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے اس چیز کو کہ ہماری زندگی کا پارٹ بن چکا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے آپ سب پہ چھوڑا, اور شاید آپ پہ یہ سوال ایگزسٹ بھی کرتا ہے, اور آپ لوگ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ذات پہ, کہ آپ کی ہیبٹس جو ہیں, عادات, وہ بدل سکتی ہیں, بٹ نیچر کین نیور بی چینج. آپ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی, بائی ہک اور بائی کروک, آپ کتنا بھی چینج کرنا چاہیں. تو میری اگر ہم بات کریں میرڈ لائف کی, تو جب کسی سے آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اینگر ایشوز بھی ہیں, اس کے موڈ سوئنگس بھی ہیں, لیکن وہ عادت نہیں ہوتی, وہ اگلے بندے کی نیچر ہوتی ہے, جو کہ ہم اس کی چینج نہیں کر سکتے اور وہ ہماری چینج نہیں کر سکتا. تو اس پوائنٹ پہ آ کے تو کلاش ہوتا ہے آپ کا. اوکے, سو سائیکولوجیکل ریسرچ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی عادت, وہ جتنی مرضی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, کوئی ایسی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے جو جتنی مرضی بری کیوں نہ ہو, چاہے وہ الکوہول ہے, چاہے وہ سگریٹ ہے, ودن 60 to 68 days آن ایوریج ہم اس عادت کو چینج کر سکتے ہیں. اوکے, سو دیٹ مینس کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی بائی نیچر ہی بہت ایگریسو ہے اور اس کو اینگر ایشوز ہیں اور وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا, تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر فار ایگزامپل دا ادر پرسن از ولنگ, اور اس کو پراپر گائیڈنس دی جائے, جس کے اندر ان کو پراپر باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں, کیا ایشوز ہیں, تو تب ہم ان چیزوں کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات جو اب سائیکولوجیکل ریسرچ بھی اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو ایجوکیشن. سائیکو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, جب بھی کوئی ایسا انسان جس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, تو ہم ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہم ان کو ان کی پرابلم کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ جب تک آپ اگلے بندے کو یہ بتائیں گے نہیں کہ ان کا جو اسپیسیفک ایشو ہے اس کے ریزنس کیا ہیں, ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں, وہ کیسے ایمرج کیا ہے, تو تب تک ہم اس کو ایکچولی ہیلپ کر نہیں سکتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں ایک ٹریٹمنٹ پلان کسی کے لیے بناتی ہوں, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس یا ہم اسپیسیفکلی اگر اینگر ایشوز کی ابھی بات کر رہے ہیں,
تو میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دوں, میں اس کو بولوں کہ آج آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے, آج آپ نے ڈائری لکھنی ہے, جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے سے کیوں کروایا جا رہا ہے, تو وہ شاید کنفیوژن کے اندر شاید ان کو مزید ہی فرسٹریشن ہوگا, ہم ان کو ہیلپ کرنے کے بجائے مزید تنگ ہی کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فرسٹ آف آل کوئی بھی عادت یا جس کو ہم فطرت کا نام دیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایک انسان کی نیچر اور وہ چینج نہیں ہو سکتی ہے, اگر ہم اس کے اوپر پراپرلی کانسٹنٹلی ورک کریں فار 60 to 68 days آن ایوریج, تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, فطرت بدل سکتی ہے, بدلا جا سکتا ہے اس کو. سائیکالوجی ایکسپیرینس کیا, مطلب بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ نے اس طرح کوئی ایکسپیرینس کیا ہو, کوئی پیشنٹ اس طرح کا آپ کے پاس آیا ہو کہ جس کی نیچر آپ نے چینج کی ہو یا اس کے گھر والوں نے اس کی ہیلپ آؤٹ کی ہو, اس طرح کوئی کیس ہے آپ کے پاس؟ بالکل. آئی تھنک کہ اوکے, سو فار ایگزامپل اگر ہم اسی قسم کی بات کریں کہ ابیوزو بیہیویئر جو ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر انگرین کر دی گئی ہے کہ ایک آدمی کو اس طرح کا ہونا ہے اور ایک عورت کو اس طرح کا ہونا ہے. ایون جو سبمسو بیہیویئر ہے اس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ایک لڑکی کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو بھول نہیں جانا, چھوڑ نہیں دینا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اس کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ابیوزر ہے اس کو کاؤنسلنگ کی یہ ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس نے انسان کو انسان سمجھنا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے تو اسی طریقے سے اگلے بندے کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے اس سے. تو کیس اس طرح سے کہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ایک کلائنٹ تھے جنہوں نے اسی طریقے کا ان کا ایک ریلیشن شپ ایشوز تھے, اور دے بوتھ ور میرڈ آلسو, اینڈ when they came up to us تو ان کا ایکسٹریملی ابیوزو بیہیویئر تھا, اس میں ایموشنل ابیوز بھی بہت زیادہ تھا, وربل ابیوز بھی تھا, اینڈ they also ended up having physical abuse as well. تو جب یہ ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ چوتھی چیز کنٹرول بھی بہت زیادہ تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ کہنا نہیں چاہیے مزے کی بات, بٹ انٹرسٹنگلی کنٹرول جو تھا وہ دونوں طرف سے تھا. لائک بوتھ پارٹنرز, لڑکی اور لڑکا دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جن کو وہ جس چیز کو وہ نام دیتے تھے پوزیسونیس کا, کہ یہ بہت پوزیسو ہے, وہ نہیں کرو, اس سے نہیں ملو, وہاں نہیں جاؤ, یہ نہیں کرو, یہ پہنو, یہ کھاؤ, یہ پیو. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی کچھ اپنی پسندیدگی ہوتی ہے نا, کچھ آپ کی اپنی پرسنل پریورٹیز ہوتی ہیں, آپ انہیں کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ کچھ دیر کے لیے آپ شاید ٹیمپریرلی اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان دا لانگر رن آپ میں ریزینٹمنٹ آ جاتی ہے. دیٹ مینس کہ آپ ہیٹریڈ آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اکثر آپ نے ریلیشن شپس میں یہ دیکھا ہوگا, شاید آپ نے خود نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو, کہ جب ہم کسی کو اتنا زیادہ گیو ان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک پوائنٹ آتا ہے آپ برداشت کرتے جاتے ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی ہلکی سی بات پہ آپ ٹریگر ہو جائیں گے اور ایک دم برسٹ کر جائیں گے. اگلا بندہ بھی سوچے گا کہ اس کو کیا ہوا, مطلب یہ ہلکی سی بات تھی تو یہ کیا ہو گیا. بات وہ ہلکی سی نہیں ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے آپ کو اتنا دبا کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ پھر بس ایک دن اس کو ٹریگر کر جاتی ہے. اچھا, وہ مطلب آپ ایک دفعہ ریئیکٹ نہیں کرتے, وہ آہستہ آہستہ جو آپ پوائزن ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک دم آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ پھٹ گیا. بالکل. تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سچویشن ایک دن کی نہیں ہوتی, وہ سچویشن بہت سارے دنوں کی ہوتی ہے. لیکن ایک پوائنٹ تو یہ ہے, چلیے اس پوائنٹ کو تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم روزمرہ زندگی میں اس پریکٹس کو دیکھیں تو obviously خواتین میں یہ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور کمپیریٹیولی مردوں میں یہ کم ہوتی ہے. اور پھر ہم خود ہی اس چیز کو دیکھیں, اس پروگرام کا اگر ایک کلپ کٹ جاتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے, اور اس میں ہم دو خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں خواتین کو یہ کرنا چاہیے, خواتین کو وہ کرنا چاہیے, تو مطلب ہمیں تو لوگ برا ہی کہیں گے نا کہ آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر نہیں بسانا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. اس پروگرام کا یا اس ڈسکشن کا مقصد یہ کہ دیکھیں ایک خاتون, ایک بیٹی اپنا گھر چھوڑتی ہے, اپنے پیرنٹس کو چھوڑتی ہے, آپ سے شادی کرتی ہے, آپ کے پاس آتی ہے, اور وہ یہ سوچ کر آتی ہے کہ میری زندگی بدلے گی, اور اس تبدیلی کے لیے تیار بھی ہوتی ہے مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی. اور اس کے بعد جب وہ ایکسیپٹ کر لیتی کہ آپ کو بالکل جیسے آپ ہیں, تو آپ نے ان ریٹرنس کرنا کیا ہے؟ صرف یہ کہ اس بندے کی شخصیت کا خیال رکھنا ہے, صرف اس کی شخصی آزادی کا خیال رکھنا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں. ایکچولی شادی کی بات کی جائے یا ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو یہ دو طرفہ ایک ایسا تعلقات ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹریبیوٹ بوتھ سائڈ سے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کیوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں, خواتین کو ہمیشہ سفر کرنا ہوتا ہے, یا خواتین کو ہمیشہ ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے, یا بیئر کرنا ہوتا ہے, یا چینج لے کے آنا ہوتا ہے. وائی ناٹ میم؟ ہمارا یہ کانسیپٹ ہمیں انڈلج کر دیا گیا ہے ہمارے پیرنٹس کی جانب سے, انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا نا, ہماری مدرس کی جانب سے. تو ہمیں گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو, مدرس کو, یا ہمیں خود ہی سمجھنا پڑے گا, خود تو ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ اگر ہم اپنے سے پچھلی جنریشن کے بارے میں بات کریں تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت نارمل تھیں.
ہم ان کو نارمس کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی چیز جو عام ہو جس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے ہم اس کو نارم کہتے ہیں. تو یہ ہمارے نارم کا ایک پارٹ بن گیا, ان کی ٹائم کا ایک پارٹ بن گیا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے. I have also heard my own mother also say this کہ آدمی تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, ادروائز آپ کی شادی نہیں چل سکتی ہے. تو میں ان کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں آف ون آف مائی پروفیسرز جنہوں نے مجھے ایک یونیورسٹی میں ہم لوگوں کو پڑھاتے ہوئے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب بھی آپ کسی ریلیشن شپ میں ہو تو آپ ایسے کنسیڈر کریں, اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر آپ کے اندر سے یو آر گیونگ ٹو مچ, تو آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ایک بالٹی ہے اور اس کے اوپر آپ پانی کا ٹیپ کھول دیں اور نیچے اس کے ہول لگا دیں. تو اسی طریقے سے ہم جب ایک ریلیشن شپ کے اندر آپ کا جو ٹیپ آف واٹر ہے ہم اس کو اپنے ایموشنز کا کنسیڈر کریں, اور وہ جو بالٹی ہے وہ دوسرا انڈیویجول ہے جو آپ کے ساتھ ہے, اور نیچے جو آپ نے ہول کر دیا ہے, اگر آپ کا جو پارٹنر ہے آپ کے ایموشنز کو کنٹین نہیں کر سکتا, سو دیٹ مینس کہ آپ کے سارے ایموشنز بیسکلی ضائع ہوتے جا رہے ہیں. سو دیٹ مینس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ چیز ضرور کنسیڈر کریں دونوں پارٹنرز, کہ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی ایسا لگتا ہو کہ اگر ان کے ایموشنز کی اس طریقے سے ویلیو نہیں کی جا رہی ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے, تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے سے پچھلی جنریشن نے نہیں کی, نہ ہی سکھائی گئی ہے, نہ ہی اس چیز کی پریکٹس کی گئی ہے, اور نہ ہی ہمارے میں یہ چیز انڈلج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میری ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ڈسکشن کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اگلے بندے کی بات نہ مانیں. بالکل, اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا, تو آپ کو کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ نے گھر بھی تو بسانا ہے نا. آپ نے اگر فار ایگزامپل ایک انسان آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کام نہیں کریں, آپ نہا جائیں باہر, آپ گھر میں رہے, گھر کا کام کریں, مطلب آپ کو وہ سب کچھ کریں جو میں چاہتا ہوں, تو میرے خیال سے آپ کو وہ کر دینا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک چیز کوئٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ اپنا کام کوئٹ کر رہے ہیں, تو اس کے ان ریٹرنس بھی اس آدمی کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا جس سے آپ کی زندگی کا تعلق ہے, جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں, اس کو ان ریٹرنس بھی تو آپ کو کچھ دینا چاہیے نا. اگر آپ اس کے لیے اپنا وہ شوق چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو میرے خیال سے ان ریٹرنس محبت بھی, پیار بھی, عزت بھی, یا اس کے علاوہ وہ آزادی ملنی چاہیے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم گیو اینڈ ٹیک پالیسی پہ تو آتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یو نیڈ ٹو ڈو اٹ, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس طرح بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں کانسٹنٹلی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنے پارٹنر سے, وہ کئی دفعہ ہمارے اپنے اندر سے جنریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو فیملی سسٹم ہے جس کے اندر ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی, اپنے بہن بھائیوں سے بھی, اپنے ریلیٹیو سے بھی, اور آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے دوست آپ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ اگر دو لوگوں کا ریلیشن شپ ہے تو اس کے اندر اکثر ان کے جو ماں باپ ہیں یا ان کے بہن بھائی ہیں وہ ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا پارٹنر یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہا, اور آپ کے پارٹنر کو ایسے کرنا چاہیے, تمہیں اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا چاہیے. کچھ عرصے پہلے ایک نیوز تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ آن دا فرسٹ نائٹ ہسبینڈ نے اپنی بیوی کے سر کے اوپر ڈنڈے مارے, کیونکہ, اور جب اسے انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا, کیونکہ پہلی دفعہ آپ لوگ مل رہے ہیں اور یہ کیوں ہوا ایسا, تو اس نے یہ کہا کہ میری امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ شادی کے پہلے دن ہی روب جما لو تاکہ بعد میں آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے. لائک سیریسلی. سو دیٹ مینس کہ ہم لوگ اتنا آپ کو اپنا ریلیشن شپ خود چلانے کی گائیڈنس ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی پازیٹیو چیزیں بتانے کے بجائے کہ کیسے آپ کو ایک دوسرے کا پارٹنر بننا ہے, کیسے آپ کو ایک دوسرے کی ویکنیسز کو کمپلیمنٹ, پازیٹیوز کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اور ویکنیسز کو اوور کم کرنے میں ہیلپ کرنا ہے. اس کے بجائے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, لڑکیوں کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو لڑکے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے بیسکلی, اور لڑکوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے اس کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ وہ کل کو تمہیں زیادہ تنگ نہ کرے. اور یہ پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس. ایگزیکٹلی. انفارچونیٹلی, مطلب سارے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اگر لڑکی سائڈ کی بات کی جائے تو خواتین وہاں پر سکھا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے جا کے اسے کنٹرول کر دینا ہے, یہ نہ ہو کل کو اپنی ماں کی وجہ سے اپنی ماں کی بات مان کے آپ کو یہ ڈسٹرب کرے. اور وہاں پر ایٹ دا سیم پلیس ایک خاوند کو, ایک ہسبینڈ کو اس کی ماں بتا رہی ہوتی ہے بیٹا آج اگر روب ڈال لو گے نا تو کل تمہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا, کل کو وہ تمہاری بات مانے گا.
مطلب ہمیں شروع سے ہی مس گائڈ کیا جاتا ہے. Yeah. تو the thing is کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے اور کن نارمس کو کہاں سے لینا ہے. اب ویلیوز کی بات کر لیتے ہیں. نارمس کی بات تو ہم نے کر لی, جو چیز معاشرے میں بہت زیادہ چل رہی ہے اس کو ہم نے نارم کہہ دیا. اب اگر ویلیوز کی بات کی جائے, اب اگر آپ کی شادی کسی ایسی فیملی میں ہوتی ہے جہاں کی ویلیوز بالکل آپ کی فیملی کی ویلیوز سے ڈفرنٹ ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. چلے وہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن ان ریٹرنس پھر آپ کو وہاں پر اس خاندان سے, اس فیملی سے, اس مدر ان لا سے, فادر ان لا سے یا ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, اپریسیشن, جو کہ ہمیں نہیں ملتی, اور پھر ہم اس سے اور زیادہ ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں. یہ اپریسیشن کا آنسر ہسبینڈ وائف کے تعلق میں یا ہر تعلق میں کتنا ضروری ہے؟ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کرٹیسزم کی بارے میں کہ کس طریقے سے اگر جب آپ کوئی غلط چیز کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں, اگر اپریسیشن تو اس طرح سے ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کریں, اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کی وائف نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے, سو دیٹ از سم تھنگ کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا جاب ہے, لیکن بیکاز اس کی اپنی بھی ایک لائف ہے, اس کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. جیسے فار ایگزامپل اب ہم وی بوتھ آر ورکنگ وومن, اور اگر ہم کام پہ ہم دونوں نے بھی جانا ہوگا ان فیوچر میں بھی, تو اگر ہم کام پہ بھی جا رہے ہیں اینڈ دا مین از آلسو ورکنگ, تو اگر ہم دونوں کام پہ جا رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ کوئی 50-50 چیز نہیں بلکہ ایک 100 چیز ہونی چاہیے دونوں کی طرف سے. سو دیٹ مینس کہ اگر آج میں بنا رہی ہوں اور اگر کل وہ بنا دے, تو یہ بھی ایک اپریسیشن کا طریقہ ہے. وربل اپریسیشن اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ شاید کچھ اچھی باتیں کر دیں گے کہ ہاں تم آج اچھی لگ رہی ہو, یا تم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے شکریہ تم نے ایسے کر دیا. لیکن a lot of times more than words ہمیں ایکشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. because action speaks louder than words. تو ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے. تو جب ایکشن کی ہم بات کریں تو اسی طریقے سے اگر آپ کا پارٹنر آپ کے لیے کچھ کرے تو ان ریٹرن اگر آپ بھی اس کے لیے کچھ کر دیں, یہ نہ سوچے بغیر کہ او میں مرد ہوں اور اگر میں اس کے لیے کروں گا تو میری مردانگی کم ہو جائے گی. تو یہ نہ سوچتے ہوئے اگر آپ تھوڑی سی اس طرح کی چیز کر دیں تو دیٹ آپ یہ ہمیشہ غور یا دھیان میں رکھیں یہ بات اپنے کہ اس طریقے کی کوئی بھی چیز جو آپ اپنے پارٹنر کے لیے کرتے ہیں یہ آپ دونوں کے درمیان ہے. ایک بہت اچھے بڑے فلاسفر ہیں اور اس کے علاوہ ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ بھی ہیں, انہوں نے یہ ایک تھیوری بتاتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہوئے بولا کہ یو اینڈ یور پارٹنر ہیو ٹو بی اے رنگ. مطلب کہ آپ دونوں ایک رنگ ہیں, آپ دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس رنگ کے اندر اور کسی کو نہیں آنا چاہیے, نہ مطلب کہ آپ کے بچوں تک کو بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اینی ادر پرسن, کوئی بھی اور انڈیویجول جو ہے آپ کے ریلیشن شپ کو آپ ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جیسے آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایک کپل کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور اگر وہ کسی دوست کے ساتھ کسی ریلیٹیو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا جنرلی لوگوں کا امیڈیٹ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اتنا تنگ ہو رہی ہو چھوڑ دو, اتنا تنگ کر رہی ہے چھوڑ دو. کیوں وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر اس ایک لڑائی کی وجہ سے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بس اس ریلیشن شپ کو ختم کر دو, بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جو کہ اس ریلیشن شپ میں چیرش کرنے والی بھی ہیں, جو کہ وہ پارٹنرز ایک دوسرے کی اس ٹائم پر آ کر بھول جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیشن شپ ہے ہی صرف یہی, یہ لڑائی ہی ہے جو کہ اس آدمی کو یا اس عورت کو ڈیفائن کرتا ہے. تو ہم ڈیورس کی جب بات کر رہے تھے تو یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ, وہ کوئی اسپیسیفک بات اس انسان کو ڈیفائن نہیں کرتی ہے, اور آپ ہمیشہ اس انسان کو ایز اے ہول دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ ایک کمپلیٹ انسان اس کے علاوہ بھی کیسے ہے, اس کے اندر اچھی چیزیں کون سی ہیں. اور جب ہم اپنے پارٹنر کی اچھی چیزوں کو, پازیٹیو چیزوں کو اپنے آگے کنفرنٹ کرواتے ہیں, سو دیٹس وین وی آر ایبل ٹو ورک آن دا ریلیشن شپ. تو جو ہم بات کرتے کہ ہاں بالکل ہم سب کو یہ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے کہ بس ٹھیک ہے آپ ریلیشن شپ اپنا ختم کر دیں, ڈیورس لے لیں, اور اسی وجہ سے ڈیورس ریٹ جو ہے وہ اتنے ہائی بھی ہو رہے ہیں. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی جیسے ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے جو ہم کرواتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل یو آر آن دا ورج آف بریکنگ اپ, بریک اپ ہونے والا ہے یا مے بی پیچ اپ ہونے والا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پروز کونز لسٹ بنا لیں اس انڈیویجول کی, کہ اس کے ساتھ رہنے کے اور اس کے اپنے جو کیریکٹرسٹک ہیں اس بندے کے, اس کے پروز کیا ہیں, دیٹ مینس کہ اس کے اندر پازیٹیوز کیا ہیں, اچھی چیزیں کیا ہیں, اور کونس کیا ہیں, اس کی برائیاں کیا ہیں, یا اس کے ساتھ آپ کے رہنے کے, اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو kya نقصان ہوگا. جب ایک پروز اور کونس لسٹ بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فیکچوئل انفارمیشن آ گئی آپ کے سامنے. پروز زیادہ ہیں سو آپ کو پتہ ہے آنسر کیا ہے,
कौन ज्यादा है तो आपको पता आंसर वेरी ट्रू. बहुत अच्छी टिप है जो कि आपने कंक्लूडिंग पॉइंट में बहुत अच्छी दी है. थैंक यू सो मच मैरी फॉर बीइंग हियर. बहुत मजा आया आपसे डिस्कशन करके. होप सो कि इनकी डिस्कशन से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. लेकिन रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, हस्बैंड वाइफ की बात की जाए या फिर किसी भी ताल्लुक की बात की जाए, तो ये एक गिव एंड टेक पॉलिसी होती है. इफ यू आर गिविंग समथिंग यू वांट इट बैक एज वेल. आपको वो चीज चाहिए होती है. तो ये 50-50 का ताल्लुक है या 100-100 का ताल्लुक है. इसे मत करे 70 पे या 100 पे. आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.